फेवरेट मॉर्निंग शोज का नाम है मुस्कुराते सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट बहुत एंजॉय किया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ मौजूद है आपके हमारे सबके फेवरेट मुफ्ती वसीम बंदगी साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुफ्ती साहब के साथ ही बराबर में बैठे हुए हैं, तशरीफ रखी है उन्होंने नातख़्वां रेहान कादरी साहब, जो कि अक्सर बेशतर हमारे शो में आपको दिखाई देते हैं, बहुत खूबसूरत सनाख्वानी करते हैं। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप दोनों का मुस्कुराते सुबह में मैं इस्तकबाल करती हूँ। सर मुफ्ती साहब, आपसे आज पहला मैं चाहती हूँ कि एक टॉपिक ऐसा हमारे जहन में था, बहुत टाइम से इस पे हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। हुर्मत सूद आज हमारा मौजू है। कि पहले सवाल तो सबसे पहले तो ये सर, हमें पता ही नहीं होता मुफ्ती साहब कि सूद होता क्या है, तो मैं चाह रही हूँ कि सबकी क्लियरिटी के लिए कि सूद होता क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके चैनल को कि आपने एक ऐसे उन्वान का आज इंतखाब किया है जिसमें हमारे माशरे के अंदर अक्सर अफराद मुलव्विस हैं या उसमें शरीक हैं और फिर उसकी तबाहकारियों का सामना कर रहे हैं। सबसे बुनियादी जो आपका सवाल है कि हमें ये समझना है कि सूद होता क्या है। बिल्कुल, देखिए, सूद उसको कहते हैं कि जब आप किसी को कोई भी चीज़ देते हैं, रकम देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं और वो आप उसे उधार देते हैं, बतौर कर्ज देते हैं, और फिर बाद में आपने अपना वो कर्ज वो उधार वसूल करना है। अब अगर आप अपने उस उधार और कर्ज से कुछ ज़्यादा वसूल करते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं, तो इसको सूद कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को 10,000 रुपये कर्ज दे दिया है। अब आपका हक़ ये बनता है कि आप वही 10,000 रुपये उससे रिटर्न लेंगे, चूंकि आपने उसे कर्ज दिया है। ना तो आपने उसके साथ कोई शराकत दारी कायम की है, ना आपने उसके साथ कोई कारोबार किया है कि आप उससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ वो पैसा उसे बतौर कर्ज अदा किया है और कर्ज अमानत होती है। लिहाजा जब उसका टाइम जो भी आपने रखा है उस टाइम पर वो आपको वापस लौटा देगा, वही रकम लौटाएगा जो आपने उसको दिए हैं। अब उससे ऊपर कुछ भी वसूल करना ये सूद में आता है। और सूद की जो हुर्मत है वो हराम क़तई है, यानी सख्त तरीन हराम है। इतना सख्त तरीन हराम है, इसका हुक्म ये है कि अगर आपने सूद खाया तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप खिंजीर खाते हैं, अल्लाह, जिस तरह आप एक मुर्दार जानवर खाते हैं जो कि जिससे आपको कराहत आती है, इसी तरीके से सूद खाना भी हराम है। थोड़ा सा इसको डिटेल में जाकर देख लेते हैं कि कुरान पाक के अंदर इसका जो जिक्र आया है उसको रिबन नसीआ कहते हैं इस्तिलाह के अंदर, या उसे रिबल कुरान भी कहते हैं। ये सूद की वो हुर्मत है जो कुरान ने बयान की है, जिक्र की है, और इन अल्फाज से की है कि व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है। अब थोड़ा सा इसको भी हमें समझना है कि लोग कहते हैं कि हम काम तो करते ही इसलिए कि हमें उससे प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट लेने का जो तरीका है इस्लाम ने बयान किया वो है तिजारत। अलबत्ता व हर्रमर रिबा, सूद को हराम किया। सूद कोई तिजारत नहीं है, सूद कोई कारोबार नहीं है। सूद वो चीज़ है कि जिससे आप दूसरों का इस्तेहसाल करते हैं, इवन ये कि खुद भी आप जाकर आगे फाका कशी या दिवालिये का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने उसे हराम कर दिया। अच्छा, आप देखिए, ज़माने जाहिलियत में इसकी दो सूरतें राइज थी जो तकरीबन आज के ज़माने में भी राइज हैं। एक को सूद मुफरद कहा जाता था और एक को सूद मुरक्कब कहा जाता था। अब सूद मुफरद की सूरत ये होती थी कि एक शख्स किसी को कर्ज दे देता था और उसका टाइम मुकर्रर होता था। मिसाल के तौर पर 1,000 रुपया कर्ज दिया है और मुतालबा ये है कि आप 1 महीने बाद मुझे वापस कर देना। जब 1 महीने का टाइम पूरा होता था तो वो 1,000 के ऊपर 100, 200, 400 कुछ भी इजाफी रकम ले लेता था, और ये सूद है। ये उस जमाने जाहिलियत में राइज था। इसी पर कुरान की नस वारिद हुई और इसको हराम करार दे दिया। दूसरी सूरत, अच्छा ये आजकल भी राइज है, दूसरी सूरत ये होती थी जिसको सूद मुरक्कब कहा गया कि किसी भी शख्स को कर्ज दे दिया गया लेकिन वो कर्ज उससे वसूल नहीं कर रहा बल्कि हर महीने उस पर कुछ रकम वसूल कर रहा है। मसलन वो कह रहा है कि मैं हर महीने आपसे 50 रुपए लेता रहूंगा, 1 साल के लिए मैंने आपको 1,000 रुपया दे दिया है, और जब 1 साल मुकम्मल होगा फिर आप मेरे 1,000 रुपए भी मुझे वापस लौटा देंगे। अब साल भर हर महीने 1% से वो रकम भी लेता रहा और साल के बाद अपनी पूरी रकम भी वसूल कर ली। और अगर बिलफर्ज ऐसा हो जाए कि 1 साल पूरा होने पर वो रकम अदा नहीं कर सकता तो अब वो अपने माहाना रकम में इजाफा कर लेता था कि भाई अब आप हर महीने मुझे
50 کے بجائے 100 روپیہ دیتے رہیں گے جب تک کہ میری رقم پوری آپ واپس نہ کر دیں۔ یہ دونوں صورتیں اس زمانے میں رائج تھی، یہ آج بھی رائج ہیں، یہ نجی سطح پر بھی رائج ہیں، ہمارے کاروباری حضرات اور دیگر افراد بھی لین دین میں اس طرح کرتے ہیں، ہمارے مالیاتی ادارے بھی اس میں ملوث ہیں، اور بینک کا تو تقریباً سارا سسٹم ہی اسی پر چل رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بینک میں اپنی رقم رکھواتا ہے وہ بھی سود کے ہی معاملات سے ہو رہی ہے، اگر کوئی بینک سے رقم وصول کر رہا ہے وہ بھی اسی سود کے زمرے میں آ رہی ہے۔ میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، ہمارے ہاں ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ جو رقم رکھتے ہیں وہی آپ کی رقم ہے، نہ اس میں کچھ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ۔ البتہ یہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا فکس ڈپوزٹ ہوتے ہیں بینک کے اندر، اب اس پر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسنٹیج بینک رکھ لیتا ہے کہ آپ ہمارے پاس سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اس کا اکاؤنٹ کھلوا لیں، آپ رقم رکھوا لیں، اس کی ایک مدت ہے، آپ کو اتنی پرسنٹیج پر ہم ریٹرن کر دیں گے اتنے ٹائم کے بعد۔ اسی طرح فکس ڈپوزٹ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اب جو رقم آپ رکھوا رہے ہیں آپ اس سے جو زیادہ وصول کرتے ہیں، تو جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ لوگ یہی صورت رائج تھی کہ رقم دیتے تھے اور واپسی میں اضافی لے لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بینک سے لون لیتے ہیں تو اس پر بھی یہی ہے کہ 10% 20% بینک آپ سے کیا کرتا ہے، مارجن رکھ کر آپ سے واپسی لیتا ہے، اور یہ بھی سب جو ہے وہ سود کے اندر آتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص پر کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارا پورا جو ملکی سسٹم چل رہا ہے نا اس وقت وہ سود پہ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم معاشی طور پر بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس کی بے برکتی یہ ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس وقت پوری قوم ہی قرض کے اندر ڈوب چکی ہے۔ اچھا، جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر خیر اور برکت نام والی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، اس لیے کہ سود والے معاملات پر اللہ کا انتہائی غضب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، منع کر دیا، فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، سود کے معاملات چھوڑ دو۔ لیکن اگر سود کے معاملات کرتے ہو اس پر وعید کتنی سخت ہے، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہا اگر تم نے سود کے معاملات کیے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کریں، ناظرین کریں، سننے والے کریں کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے اتر گئے میدان میں تو بتائیے کہ پھر کس طرح سے آپ کے معاشی معاملات، اقتصادی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں آ سکتی، قطعاً نہیں آ سکتی، بلکہ آپ اللہ کی ناراضگی میں چلے گئے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے چاہے وہ فرد واحد ہے یا پوری قوم ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتی ہے۔ ابھی یہ بہت اچھا اقدام ہمارے ملک کے اندر حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا ہوا تھا کہ بڑے طویل عرصے کے بعد ہماری شرعی عدالت نے، وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ بھائی یہ سود کی حرمت والے معاملات کو حل کیا جائے، لیکن پھر دوبارہ اس کو چیلنج کیا، پھر دوبارہ یہ آ گیا۔ اب یہاں پر میں تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہوتا یہ ہے ہر ادارے کا اور ہر شخص کا اپنا اپنا اس میں ایک رول ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ پلیٹ فارم یہاں سے بیٹھ کر اگر کوئی حق اور سچ کی آواز پہنچائے گا جو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، شرعی ہے، قانونی ہے، آئینی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ایک ادارہ کہلائے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوگا۔ اب یہ میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے بیٹھ کر ہم ایک اچھی بات کر رہے ہیں، چونکہ پہلے تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اس چیز کو سامنے نہیں لاتے تھے، معیوب سمجھا جا رہا تھا، اور پوری دنیا کے ماہرین اقتصادیات یہاں تک کہ ہمارے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہر شخص کو اپنا کردار، اپنا رول اس میں پلے کرنا ہوگا۔ میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر پروگرام ہیں، لوگوں کو اس کی حرمت کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا متبادل حل بھی ہے، میں آگے چل کے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی، اسلام نے الحمدللہ ہر چیز کا حل رکھا ہے۔ ایسا نہیں اسلام نے ایک چیز سے منع کیا تو اس کا کوئی متبادل ہی نہ دیا، اسلام ہر چیز کا متبادل بہترین انداز سے فراہم کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں متوجہ کروں گا اپنے ملک کے ان افراد کو جو صاحبان اختیار ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، اختیارات ہیں۔ ہمارے وہ ادارے جو سرکردہ بڑے ادارے ہیں، ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، ہمارے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں،
ان سب کی ذمہ داری، جس طرح یہ اپنے ملک کے قانون کے پابند ہیں اور یہ جواب دہ ہیں، اسی طرح یہ اللہ اور اس کے رسول کے بھی پابند ہیں، یہ اس کے بھی جواب دہ ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آج اگر اللہ نے اختیار دیا ہے تو یہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر آئین اسلام کے مطابق احکام کو نافذ کر لیں، ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب دیکھیے، جو لوگ اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں، ہماری ملک کی صورتحال کو سامنے رکھیں، اللہ کے رسول کے ارشاد کو سامنے رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو حاکم اختیارات ملنے کے باوجود آئین اسلام کے مطابق نہیں چلتا ہے تو اللہ ان حاکموں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے ملک کی صورتحال، بالکل جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، لیڈران ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اس لڑنے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اس لڑنے کے پیچھے جہاں اور وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو بھی اقتدار اور اختیار ملتا ہے وہ یہ کوشش ہی نہیں کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہاں کا آئین بنا سکوں۔ اس لیے ہمارے سارے ادارے اور جن کے پاس اختیارات ہیں، ان سب کو مل جل کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس سود جیسی لعنت کو اپنے ملک سے ختم کریں، ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی ہے۔ ملک کے اندر اگر بہتری لانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلیں۔ تھوڑا سا میں آئین پاکستان کے حوالے سے بات کروں، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں ختم کر رہے نا تو یہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں ہے، یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں مختلف آئین بنتے رہے، 1956 میں بنا، پھر ٹوٹا، پھر 58 میں، پھر 63 میں، 73 کا بھی جو چل رہا ہے ہمارا، اور اس میں کچھ اضافے اور ترمیم کے ساتھ آج بھی رائج ہے، اس کے اندر یہ شق موجود ہے۔ سب کو چاہیے اٹھا کے پڑھیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں، مطالعہ پاکستان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی آئین بنے گا، یعنی یہاں حاکمیت اللہ کی ذات کی ہے، یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ کام کریں گے وہ اللہ کے حکم کے ماتحت چلیں گے، اور یہاں پر کوئی بھی قانون اسلام کے مقابلے میں نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ تو آئین پاکستان بھی کہتا ہے کہ آپ یہ جو سود کی حرمت والا معاملہ ہے اس کو آپ ختم کریں، اس کی جگہ متبادل سسٹم لے کر آئیں۔ اچھا، اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ خود اس شخص پر لعنت فرماتا ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے، جو سود کھلاتا ہے، ان دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی سسٹم ہی نہیں چلتا ہے، کوئی چیز اللہ کی رحمت کے بغیر چل ہی نہیں سکتی ہے۔ جب ایک شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ایک قوم دور ہو گئی، ایک اسٹیٹ، ایک ملک دور ہو گیا غلط کام کرنے کی وجہ سے، تو بتائیے کہ اس کا سسٹم بہترین کہاں سے چلے گا، کیسے چلے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی رحمت کے ساتھ چلتی ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ یہاں نہ وہاں پر۔ حتیٰ کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہر شخص جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ حضور کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا۔ اب جو شخص اتنا غلط کام کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو جاتا ہے، تو بتائیے وہ سسٹم کیسے ٹھیک چل سکتا ہے، وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی سود کا کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ اس کے معاون ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو اداروں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا کام کرنے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، حتیٰ کہ اس میں گواہ بننے والا، سود کی تحریر لکھنے والا، حضور فرماتے ہیں ان سب پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی کسی ایک شخص کو بھی جس کا تھوڑا سا بھی حصہ، اچھا اب ہم اس پر آ جاتے ہیں، ایک شخص کے پاس اختیار ہے، قانون کا اقتدار ہے، وہ اسے ختم کر سکتا ہے، لیکن وہ اسی پر رضامند ہے، اسی کو چلا رہا ہے، تو بتائیے اس کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بھی پھر اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اس لیے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، ہماری معزز عدالتیں ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ایک عدالت اللہ کی بھی ہے، وہاں بھی ہم سب جواب دہ ہیں، کیونکہ ہماری عدالت جب چاہتی ہے کسی معاملے پر بھی ایکشن لے لیتی ہے۔ ہماری عدالت، معزز عدالت، جب بھی چاہتی ہے کسی معاملے پر چھٹی والے دن بھی لگ جاتی ہے، رات کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو کیا اتنا اہم مسئلہ نص قرآنی والا، اور قرآن نے جس کو حرمت قطعی کے طور پر بیان کیا، کیا اس پر کوئی ایکشن نہیں ہے؟ اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کیس کو نہیں سنا جا سکتا، یا اس کیس کو صحیح طریقے سے نافذ العمل نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سب باتوں کا ہمیں کل جواب دینا ہے۔ اب ذرا اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ جو ابھی سسٹم چل رہا ہے، موجودہ نظام چل رہا ہے،
یہ بغیر سود کے نہیں چل سکتا ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آپ، 1400 سال پہلے قرآن نے یہ نعرہ دیا ہمیں، 1400 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے یہ نعرہ لگایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اس وقت کی جو سلطنت تھی نا وہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہماری سلطنت، اسلامی سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کے اندر آدھی دنیا، موجودہ آدھی دنیا سے زیادہ ممالک شامل تھے، اور اس ریاست کو بغیر سودی نظام کے چلایا جا رہا تھا۔ اور اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کے دور خلافت کے اندر تو اتنی رزق کی فراوانی ہوئی تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے تو کوئی ایک شخص ملتا نہیں تھا کہ اسے زکوٰۃ دی جائے۔ تو بغیر سودی نظام کے 3 براعظموں پر چلنے والی ریاست اتنی خوشحال، اتنی شاندار، اور اس دور کے اندر اتنی ترقی پا گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر سودی نظام کے اتنا آگے چلے گئے اور آج ہم یہ کہنے لگ جائیں؟ اصل میں ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ اگر اسلامی جو اسکالر ہیں ان کو اس معاملے پر بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے، جیسا کہ جگہ جگہ اس طرح کی کانفرنسیں بھی آج کل چل رہی ہیں، اگر ان ماہرین اقتصادیات کو شامل کیا جائے جو اسلامی نظام کو سمجھتے ہیں، وہ ضرور اس کا بہترین اور سب سے اچھا حل پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آگے جا کر میں اس کا بھی آپ کو جواب دوں گا کہ اس کا متبادل نظام کیا رکھا ہے اسلام نے۔ متبادل نظام پہ بات کریں گے۔ مفتی صاحب ابھی شامل کرتے ہیں ریحان کی خوبصورت آواز میں ایک کلام۔ جی ریحان۔ چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، تو چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، تو پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، تو پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے تھے ملائکہ، رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے تھے ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، جو علی کی اثر قضا ہوئی، وہ تو وقت پر ہی عطا ہوئی، جو علی کی اثر قضا ہوئی، وہ تو وقت پر ہی عطا ہوئی، چھپے آفتاب کو پھیر دے، چھپے آفتاب کو پھیر دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو
चाहे चांद को तोड़ दे। और लिखो नाज़िशुन का ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई। एक जंग के मौके पर किसी सहाबी की आँख निकल गई। तो शेर समाप्त करिए, क्या खूबसूरत शेर है कि लिखो नाज़िशुन का ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई, कि किसी की आँख निकल गई। वो लो आबे पाक से जोड़ दे, वो लो आबे पाक से जोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रेहान। यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया, नाजरीन कहीं जाए जी। नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जानिब, और जो हुर्मत सूद के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे उस पर बढ़ते हैं। मुतबादिल आपने मुफ्ती साहब कहा था कि कोई रास्ता बताएंगे आपके, हम किस तरह से सूद से बच सकते हैं जी? जी देखें, अक्सर इस पर जो माहिरीन इक़्तिसादियात हैं वो ये बहस करते हैं, कहते हैं कि मौजूदा जो हमारा सेटअप चल रहा है, दुनिया का निज़ाम चल रहा है, अगर इसमें से हम सूद को निकालते हैं तो हमारा सारा कारोबार, बिज़नेस, ये सब ख़त्म हो जाएगा और ये सेटअप आगे नहीं बढ़ सकता है। दीन इस्लाम ने इसके बहुत सारे हल पेश किए हैं और बेहतरीन हल पेश किए हैं। पहली बात तो ये है कि दीन इस्लाम ये कहता है, बहुत साफ़ सुथरी बात है जो हर अक्ल सलीम वाले को समझ में भी आएगी और उसे अच्छी लगेगी। दीन इस्लाम कहता है या तो आप किसी को कर्ज दे रहे हो, आप दे दो, उसके साथ भलाई कर लो, और जितना दिया है वही आप वापस लो, क्योंकि आपने कर्ज दिया है। बिल्कुल। अलबत्ता अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट चाहिए, अपने पैसे से नफ़ा चाहिए, तो आप कारोबार करो, चाहे आप खुद कर रहे हो या किसी को दे के उससे करवा रहे हो। तो दीन इस्लाम ने तो ये तरीका बताया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी बात है। अब आ जाइए, जैसे ये बैंक हैं, दीगर इदारे हैं, तो लोग कर्ज लेते हैं। पहली बात तो ये होती है कि एक बड़ा एतराज़ ये है कि भाई कोई शख्स किसी को कर्ज देता है, फॉर एग्जांपल कोई इदारा भी देता है, तो वो ये कहता है कि भाई ये किसी को कर्ज देकर हमें सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि ये रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, यानी हम अपनी रकम को ख़तरे में डाल रहे हैं, कोई भी किसी को दे रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। इसका पहला हल इस्लाम ने ये पेश किया है कि आप उसके बदले में जिसको भी पैसे देते हैं, चाहे कोई फ़र्द वाहिद दे रहा है या कोई इदारा दे रहा है, बतौर शोरटी कुछ चीज़ भी बतौर ज़मानत रख सकते हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बताया कि आपने एक यहूदी शख्स से कुछ चीज़ें उधार ली थी और अपनी ज़रा उसके पास बतौर शोरटी रखवा दी थी, बतौर ज़मानत। तो पहला हल तो ये है कि अगर आपको किसी पर एतमाद नहीं है, आप उसे कर्ज देते, उसकी ज़रूरत है कि आप समझते हैं कि मेरी रकम डूब ना जाए, तो उसका इस्लामी हल है कि आप बतौर ज़मानत कुछ भी रख लें। जैसा कि हमारे बैंक वगैरह रखते भी हैं, कागजात वगैरह रख लेते हैं और उसके बदले में लोन दे देते हैं। अच्छा, दूसरी सूरत ये आती है कि आप जब किसी को कर्ज देते हैं तो अब आप ये कहते हैं कि भाई मुझे इस पर क्या नफ़ा मिलेगा, मुझे इस पर क्या प्रॉफिट मिलेगा। मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया किसी को दिया, 6 महीने बाद वही 1 लाख मुझे आएगा, तो अगर मैं उस पर कुछ लेता नहीं हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ। तो इस्लाम ने इसका हल ये रखा है कि आप बैठे बिठाए रखी हुई रकम पर प्रॉफिट नहीं ले सकते। उसका हल ये है कि आप तिजारत करें, आप जिस शख्स को दे रहे हैं उसके साथ पार्टनरशिप कर लें। इस्लाम ने हल बताया। इस्लाम कहता है आप तिजारत करें, अल्लाह उसमें नफ़ा देगा। तो आप शराकत दारी पे किसी के साथ भी कारोबार कर लें, आप यकीनन उसके अंदर अल्लाह ताला आपको नफ़ा अता फरमाएगा। या दूसरा तरीका यह है, आपके पास वक्त नहीं है, आप जाकर शराकत दारी पे काम नहीं कर सकते, तो एक और तिजारत का तरीका है जिसे हम मुदारबत कहते हैं। ये भी इस्लाम ने इसका हुक्म दिया। मुदारबत ये होती है कि एक शख्स अपनी रकम लगाता है और दूसरा शख्स उसमें काम करता है। क्योंकि एक बंदे के पास रकम तो है, या तो वो काम करना नहीं जानता या उसके पास वक्त नहीं है, वो किसी दूसरे माहिर फ़न को अपनी रकम दे देता है कि आप इस फील्ड के अंदर ये रकम लगाकर कारोबार करें, उसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट होता है। तो दूसरा हल ये है कि आप मुदारबत करें अपने पैसे से, आप अपनी रकम कहीं भी लगाकर उससे आप पैसा कमा सकते हैं। तीसरी बात इसमें ये आती है, ये तो बड़े कर्जों की बात हो रही है, बाज़ दफ़ा हम इनफरादी तौर पर छोटे छोटे कर्ज किसी को ज़रूरत पड़ती है हम देते हैं, उसमें लोग कहते हैं कि भाई अब वो कारोबार तो ना वो कर रहा है ना हम उसके साथ कर सकते हैं, उसे छोटी मोटी रकम ज़रूरत है देनी है। तो देखें, इस्लाम दूसरे के साथ हमदर्दी का दर्स देता है।
अभी आपका जहन सिर्फ ये बना हुआ है कि मुझे अपने 1000 पर भी प्रॉफिट ही चाहिए जी। लेकिन आपको एक नफा और भी मिलने वाला है। अगर आप किसी के साथ हमदर्दी करते हुए किसी के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े होकर उसकी मदद करते हैं, हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया जो किसी बंदे की एक मुश्किल आसान करता है, अल्लाह उसके बदले में उसकी क़यामत की मुश्किलात आसान करेगा। वो भी तो नजर में रखें आप। दूसरा ये कि एक हदीस में ये भी आया कि जब आप किसी को कर्ज दे देते हैं, अब चूंकि उसके साथ आपने भलाई की है, आप उसके साथ बेहतरी करना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पर 1 महीने का टाइम रखा, आपने 1000 रुपये दे दिया, हदीस पाक में आता है कि उस बंदे को हर रोज 1000 रुपये सदका करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए उस पर अजर कितना है। अब 1 महीने तक जब तक उसकी रकम वापस नहीं आई है, उतनी रकम का रोज अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलता रहेगा। ये वाला प्रॉफिट ज़हन में नहीं रखना हमने, इस नफे को भी रखना चाहिए। और अगर उसका टाइम पूरा हो जाता है, 1 महीना मुकम्मल हो गया और वो शख्स नहीं लौटा सका, उसके बाद रोजाना उसका डबल सदका करने का उसे प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ये सारे मुतबादिल हल है ना। एक चीज बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती है, अफरात ज़र का बड़ा मसला आता है कि जब आप आए दिन आप देखते हैं अशिया महंगी होती हैं और रुपए की कदर कम होती चली जाती है। अब बैंक का भी अक्सर ये कहना होता है, मालियाती इदारों का ये कहना होता है कि अगर हम किसी को रकम दे भी देते हैं और उसके ऊपर हम कुछ प्रॉफिट ना रखें, अब 10 साल के बाद एक शख्स अगर वो रकम लौटाता है तो उसकी वैल्यू तो बहुत गिर जाती है क्योंकि रुपए की कदर नीचे जा रही होती है। उसका भी बेहतरीन हल है कि आप जब भी किसी को कर्ज दें, कोई इदारा दे, तो उसके लिए या तो आप एक मुस्तहकम करेंसी का इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर आप डॉलर का इस्तेमाल कर लें, आप पाउंड का, रियाल का इस्तेमाल कर लें, वो करेंसियां जो कि गिरती नहीं है बल्कि मजीद आगे बढ़ रही हैं। तो आप अगर 1 लाख का कर्ज देना है तो आप उसे डॉलर की सूरत में दें, पाउंड की सूरत में दें। वापसी रिटर्न जब 10 साल बाद भी लेंगे तो तब भी आपको नुकसान नहीं होगा उस रकम में। या फिर आप सोने को मयार बना लें, गोल्ड, क्योंकि उसकी कीमत भी कम नहीं होती है, बढ़ती रहती है। तो किसी को भी कर्ज देना है, इस्लाम ने उसका ये भी तरीका रखा है कि ये अफरात ज़र वाला मसला हल हो जाए कि भाई कई सालों बाद जब कर्ज रिटर्न किया जाता है तो हमें तो नुकसान हो रहा है, 1 लाख रुपया 10 साल पहले दिया तो उसकी जो वैल्यू थी वो आज नहीं है। तो जब आप ऐसी करेंसियां या ऐसी चीजें जैसे सोना और चांदी है, इनको आप बुनियाद बनाकर इसकी बुनियाद पर किसी को कर्ज देंगे तो ये उसका बेहतरीन मुतबादिल हल होगा। तो अब हमें ये चाहिए कि हम अपने कर्ज के मामलात के अंदर इन चीजों को इख्तियार कर लें। अच्छा, जो लोग इसके मुताबिक नहीं चलते हैं वो समझते हैं कि शायद हम ये प्रॉफिट लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अल्लाह के हबीब ने यह फरमाया है कि अगर तुम किसी भी हीले बहाने से सूद का काम करोगे, ठीक है, अब तो हीले बहाने वाला मसला ही नहीं है, डायरेक्टली लोग कर रहे हैं, बड़े फख्र से कर रहे हैं। अगर हीले बहाने से भी करोगे तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी जो ज़राअत है ना वो मुतफर्रिक और बेबरकत हो जाएगी। यानी आप देखें उसका नुकसान क्या होने वाला है कि जब आप इस तरीके से सूद को घुमा फिराकर किसी भी शिक में और सूरत में ले लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो आपके रिस्क की बरकत खत्म कर दी जाती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। उसके बाद ये होता है कि जिस सूद वाली रकम से आप अपनी औलाद को पालते हैं, परवरिश करते हैं, उसके अंदर दयानतदारी खत्म हो जाती है, सच्चाई खत्म हो जाती है। हत्ता कि हदीस में आता है कि फिर आपकी इबादतों की तासीर भी खत्म हो जाएगी। आज लोग कहते हैं ना इबादत करने का मजा नहीं आ रहा, वो इबादत के असरात नहीं नजर आ रहे, कुछ रूह को ताजगी नहीं महसूस हो रही, दुआओं में असर नहीं रहा है, दुआ मांगते हैं कबूल नहीं होती है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया जब रिस्क हराम का हो जाएगा फिर तुम्हारी दुआओं में तासीर खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इबादतों का असर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है चूंकि इतनी बातें हमने हुर्मत सूद पर की हैं तो बाज़ लोग जिनको नहीं पता और बाज़ कहते हैं कि हमने बेदहानी में ऐसा हो गया, मसला नहीं पता था। तो अगर किसी ने सूद ले लिया है और उसे मसला नहीं पता था, अब पता चल गया या पता भी था और गलती कर गया, अब उसका हल क्या है? देखिए इसका हल ये है कि जो रकम भी आपने सूद के जरिए ली है वो रकम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो हराम में ही आएगा। अब उसका हल फुक़हा ने ये पेश किया कि वो रकम किसी फकीर को दे दी जाए, किसी जरूरतमंद शख्स को दे दी जाए, लेकिन सवाब की नीयत से नहीं, क्योंकि ये हराम है और हराम की रकम सवाब की नीयत से भी नहीं दे सकते। अच्छा, हमारे यहाँ सदका करने का बड़ा लोगों को वो है, जज्बा है। इसमें यह भी देखना चाहिए कि आप जो सदका करते हैं वो कहीं हराम माल का तो नहीं करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हराम माल का सदका अगर इस नियत से किया कि इस पे सवाब मिलेगा तो ये कुफर है, क्योंकि आप सवाब की तवक्को उस माल से कर रहे हैं जो हराम है। हराम में तो सवाब होता नहीं है, तो इसलिए हराम माल से तो कोई सवाब है भी नहीं और उसकी उम्मीद रख कर नियत करके देना तो ये कुफर की तरफ ले जाएगा। हमारे फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर एक शख्स सूद या हराम माल उसके पास मौजूद है और किसी फकीर को देता है
اور اس نیت سے کہ ثواب ملے گا، اور فقیر اسے دعا دیتا ہے اس پر اور وہ آمین کہتا ہے، اور دونوں کو پتہ ہے یہ حرام مال تھا، تو وہ دونوں کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اتنا سخت ترین حکم ہے۔ تو حرام مال سے تو کوئی صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے، اس کا حل صرف یہ ہے بغیر ثواب کی نیت کے کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے تاکہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ خود تو استعمال کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، البتہ بے دہانی میں جس سے یہ کام ہو گیا تو ظاہر اسے مسئلہ نہیں پتا تھا، بے دہانی میں ہوا، اس پر اس کا مواخذہ نہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیتا ہے۔ مفتی صاحب آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جو لوگ سود خور ہیں ان کا کیا انجام ہوگا آخرت میں؟ دیکھیے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، شب معراج کے اندر یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، کیونکہ اس کا ایک مقصد قرآن میں یہ بھی بتایا تھا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ محبوب ہم نے آپ کو یہ سفر اس لیے کروایا تاکہ اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اب اس میں دیکھیں جو اچھے اعمال کرنے والے تھے نا ان کی نشانیاں بھی دکھلائی ہیں، جو برے اعمال کرنے والے ان کی بھی نشانیاں دکھائی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ہوا شب معراج ایک ایسی قوم پر جن کے سامنے 2 دسترخوان ہیں، ایک دسترخوان پر بڑی عمدہ اور لذیذ غذائیں ہیں، بڑے عمدہ کھانے ہیں خوشبودار، اور ایک پر سڑے ہوئے اور غلیظ کھانے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اچھے اور بہتر کھانے چھوڑ کر غلیظ کھانوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ اب انسان کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جو عمدہ اور بہترین غذاؤں کو چھوڑ کر ایک غلیظ غذاؤں کا انتخاب کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر دنیا میں حرام کی طرف جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو حرام آج لوگ خوشی سے استعمال کر رہے ہیں اس پہ پردہ ہے، اس کی حقیقت اللہ کے نبی نے دیکھ کر بتائی کہ یہ بدترین کھانے ہیں، یہ بدبودار ہیں، یہ غلیظ ہیں۔ اچھا جو حلال ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ رزق ہمارے پاس کم آ رہا ہے، لیکن وہ بہت عمدہ ہوتا ہے، بالکل وہ صاف شفاف پاکیزہ اور طیب ہوتا ہے، وہ خود بھی طیب ہے اور انسان کے اندر بھی اس سے طہارت پیدا ہوتی ہے، اس کی روح کو تسکین ملتی ہے اور اس سے اس کی عبادت اور دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ یہ سود کھانے والے لوگ جب قیامت میں آئیں گے تو یہ اس حال میں آئیں گے کہ یہ جس طرح ایک مجنون شخص نہیں ہوتا، ایک پاگل شخص ہوتا ہے اور آسیب زدہ شخص ہوتا ہے جو ہوش میں نہیں ہوتا، فرمایا اس حالت میں میدان محشر میں آئیں گے، لوگ انہیں دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر بہت ہی سخت ترین وعید آئی ہے جو کہ میں یہاں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ لوگ یہاں پر اس سے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہیں نا ان کو تو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور ایک ایسا بدترین گناہ کہ جس کی سخت وعید ہے اس کے اندر ملوث ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سود کھاتا ہے اگر کوئی شخص معاذ اللہ اپنی ماں سے برائی کرے، فرمایا یہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ سخت اور بدترین گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اتنا بدترین گناہ ہے آپ دیکھیے، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی سخت ناراضگی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے ناظرین اور سامعین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی ہماری اس گفتگو سے یہ بات ذہن نشین کریں، بلکہ جہاں جہاں سود رائج ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہمارے ادارے ہیں اسی طرح عام لوگ بھی اپنی ذات کو اس سے بچائیں۔ اس کا ایک آسان حل یہ ہے، کیونکہ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کی بہت سی شقیں ہیں، اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو سب یہاں بیان نہیں ہوتی۔ حرمت کا آپ کو پتہ چل گیا، اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا۔ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے، کسی سے لین دین کرنے سے پہلے، کسی ادارے سے لین دین کرنے سے پہلے ہر شخص کو چاہیے، الحمدللہ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، ہر جگہ پر علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، اس شعبہ جات کے ایکسپرٹ موجود ہیں، پہلے جا کر ان سے رہنمائی لے لیا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں کہ آیا یہ ان شرائط کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی سود والا کام تو نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کی یہ اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا فرض ہے۔ اب ایک شخص اگر واقعی کوئی کاروباری معاملات کر رہا ہے، پیسوں کے معاملات، تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اسلامی احکام کو جان لے، اس لیے رہنمائی لے لیا کرے تاکہ آپ کسی حرام کی طرف نہ جائیں اور اس کے بعد اپنے بزنس کو چلائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین اس میں کتنی برکت عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک بڑی بشارت دی ہے دیانتدار تاجروں کے لیے جو صداقت کے ساتھ بغیر سود سے پاک صاف ستھرے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سچا اور امانتدار تاجر جو ہوگا وہ قیامت والے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، کتنا بڑا مقام ملے گا۔ اس لیے ان نوازشات کو دیکھیں، اللہ کی ان رحمتوں کو دیکھیں اور دنیا میں کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو حرام سے بچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا تو کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہی مسکراتے سے بات۔ میرے مولا کرم ہو
کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا. زمان کدھر ہے؟ یہ زمان کا باپ اسے گھر چھوڑ کے آیا تاکہ وہ پولیو کے قطرے نہ پی سکے. مجھے دیکھو لالا، اگر مجھے بچپن میں پولیو کے قطرے پلا دیے جاتے تو آج میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلتا. غلطی میری تھی. کاش میں نے اس وقت اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلائے ہوتا تو آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا. سوچنا کیسا لالا، تم نہیں چاہتے کہ کل کو تمہارا زمان اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو؟ تم ٹھیک کہتا ہے. پتہ نہیں کیوں ہمارا آنکھوں پر پٹی بن گیا تھا. پولیو ٹیم سے اپنے بچے نہ چھپائیں. پولیو ایک لا علاج مرض ہے جو بچے کو زندگی بھر کے لیے معذور کر سکتا ہے. صرف پولیو کے قطرے اور ویکسین کے ذریعے ہی پولیو جیسے لا علاج مرض سے بچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کو دیگر حفاظتی ٹیکے بھی ضرور لگوائیں. فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ 5 سال تک کی عمر کے بچوں میں پولیو وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے. اس لیے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں. پولیو جیسی خطرناک بیماری بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا سکتی ہے، لہٰذا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یاد رکھیں، پولیو سے بچاؤ کے قطرے مکمل محفوظ ہیں اور بچوں کو دیگر بیماریوں سے لڑنے کی قوت مدافعت فراہم کرتے ہیں. پولیو ٹیمیں جب بھی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ انہیں کھلے دل سے اپنائیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے چاروں صوبوں میں 28 نومبر سے 2 دسمبر تک خصوصی پولیو مہم جاری رہے گی. اس دوران اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں اور پاکستان کو پولیو سے نجات دلوائیں، کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے. میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں ریحان کی جانب، ان کی آواز میں شامل کرتے ہیں خوبصورت کلام. جی ریحان. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، سنا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے
اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ اور دعا دیکھیے کہ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے کہ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کیوں کہ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ریحان۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، جو لوگ یہ سوچ کے کہ ہم بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے سود نہیں لیتے، چاہے جتنے بھی ان کے اوپر مشکل حالات ہوں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اس بات کو سوچ کے بھلے جیسے بھی حالات ہو گزارا کر لیتے ہیں اور سود نہیں لیتے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہوگا؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا، تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو جو کہ اپنے آپ کو غلط کام سے، غلط راستے سے، غلط رقم سے بچاتے ہیں۔ یہی اصل میں وہ معیار ہے جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا کہ تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں معزز وہ شخص ہے، عزت دار وہ شخص ہے جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ یہ تقوی نام ہی پرہیزگاری کا ہے۔ تقوی کہتے ہیں بچنے کو۔ اچھا، بچنا اس چیز سے ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا۔ جب آپ اس چیز سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقوی، متقی، پرہیزگار۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ لیکن دنیا کی عزتیں ختم ہو جائیں گی، یہ عارضی ہیں۔ دائمی عزت وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو، اور یہی سب سے بڑا انعام ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو حرام کام سے بچا لیتے ہیں، غلط کام سے بچا لیتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ عزت والے شخص بن جاتے ہیں۔ اور عزت کے بارے میں اصول یہ ہے ان العزت للہ جمیعا، فرمایا عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، وہ سب اللہ کے لیے ہیں عزتیں۔ اب اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اس شخص کو اللہ دنیا میں بھی معزز بنائے گا، اسے آخرت میں بھی معزز بنائے گا۔ عزتوں کے معیارات دنیا والوں کے ہاں بدلتے ہیں۔ سنت اللہ، اللہ کی جو سنت ہے نا اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو عزت کا معیار 1400 سال پہلے تھا، کائنات بننے کے دور میں تھا، قیامت تک ہے، وہی رہے گا۔ اور اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں جن سے اللہ نے روک لیا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل کر لیں گے۔ ایک چیز اور میں ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی کہ جب آپ بالخصوص یہ کاروباری معاملات میں غلط چیزوں سے ہاتھ روکتے ہیں تو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ آپ کا پروفٹ کم ہو گیا، آپ کے پاس مال و دولت کم ہو رہا ہے، کم آ رہا ہے۔ اس کے اوپر میں ایک بشارت بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، جب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا تو یہ ایسا شخص ہوگا جو دنیا کے اندر بہت ہی کم مال والا تھا، یعنی جس کے پاس اپنے وسائل، ذرائع، رزق کے معاملات بہت کم تھے، اور وہ بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا تھا، لیکن اس نے ایک تو حرام کی طرف کبھی نہ گیا،
اور اللہ سے شکوہ بھی نہ کیا، بس جیسا اس نے دے دیا، تھوڑا تھا زیادہ تھا، اس پر قناعت کرتا رہا، اس پہ چلتا رہا۔ اب جب اس کا حساب کتاب ہونے لگا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے دنیا میں باوجود اس کی ضرورت تھی میرے تھوڑے دیے پر راضی رہا، حرام کی طرف نہ گیا، سو آج میں اس کے اعمال سے بھی راضی ہوں۔ سبحان فرشتوں کو حکم دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، یہ بشارت ہے اس کے اوپر۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت بات آپ نے اینڈ میں ہمیں بتائی، اور جاتے جاتے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ ایک سیگمنٹ پہلے والا اور یہ والا، دونوں سیگمنٹ بہت خوبصورت رہے۔ آپ کا مفتی صاحب بہت بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں اور آپ نے ہمیں حرمت سود پر اتنی آگاہی فراہم کی۔ ریحان آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دی، انشاءاللہ پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے شامل کریں گے ریحان کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام۔ جی گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔